बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ के साथ आपकी मेज़बान सबा नज़ीर आपको प्रोग्राम में बेहद खुशामदीद कहेगी। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों की लाइव कॉल्स के ज़रिए हम जानेंगे आप लोगों के रूहानियत से मुताल्लिक़ जितने भी मसले मसाइल हैं उनके बारे में, और जनाब इस्तिखारे की रोशनी में, कुरान पाक के इल्म की रोशनी में करेंगे आप लोगों की मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल करने के लिए आपको दौरान प्रोग्राम हमारे साथ राब्ता जोड़ना होगा। राब्ता जोड़ने के लिए जिन नंबर्स की आप लोगों को ज़रूरत है वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। नोट करके हमसे राब्ता कीजिए, बात कीजिए और अपने मसले के हवाले से रहनुमाई जो है वो हासिल कीजिएगा। मगर जैसा कि कल के प्रोग्राम में दौरान प्रोग्राम जब मुझे एहसास हुआ कि हमारी एक कॉलर जो है वो हिचकिचाहट का शिकार थी, तो उस वक्त मैंने इस बात पर डिस्कशन की थी, आप लोगों को बताया था, जो कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ज़िक्र नहीं कर पाई थी, मगर आज अपने प्रोग्राम के शुरू में ही मैं इस बात का जिक्र करना ज़रूर मुनासिब समझूंगी कि अगर आप लोग हिचकिचाहट का शिकार हैं और आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों का पर्सनल कोई भी मसला, पर्सनल कोई भी मामला, पर्सनल लाइफ का कोई भी इशू जो है वो टीवी स्क्रीन पर इस तरह से डिस्कस ना हो, ना ही कोई उसे सुने, तो उसके लिए बेहतरीन हल हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद होते हैं उनके अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स, पर्सनल मोबाइल नंबर्स दौरान प्रोग्राम हम लोग टीवी स्क्रीन पर मुसलसल डिस्प्ले कर रहे होते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि उन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने पास महफूज कर लीजिए और प्रोग्राम के बाद राब्ते में आकर अपना कोई भी मसला जो है वो उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। और जैसे कि आप इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि उस वक्त आपके और आपके जो रूहानी स्कॉलर हैं, आपके जो इस्तिखारा स्पेशलिस्ट हैं, उनके और अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी तीसरा बंदा जो है वो मौजूद नहीं होगा। आएंगे तारुफ़ की जानिब हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट के जो हमारे साथ मौजूद होते हैं और इस्तिखारे की रोशनी में आप लोगों को आपके मसलों के हवाले से भरपूर रहनुमाई जो है वो करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से अभी तक जितना सिलसिला चला है आप लोग उनके इल्म से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आगे भी हमारी ये काविश जो है ये आपके किसी न किसी काम आती रहेगी। आप उनके बताए हुए इल्म से ज़रूर मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। जनाब, बात कर रही हूँ मैं हमारे रूहानी स्कॉलर, हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट काजी साद अख्तर साहब के बारे में बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। काजी साहब, कल हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में इस्तिखारे के हवाले से बहुत ही तफसीलन बात की थी, मगर फिर भी मैं कहती हूँ कि इस्तिखारा जो है उस पर जितनी भी बात की जाए, उसके जितने भी पहलुओं पर बात की जाए वो कम है। अभी भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर मैं बात नहीं कर पाऊँगी। इंशाअल्लाह ताला अपने अगले प्रोग्राम्स में उन पर भी बात करते रहेंगे, मगर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जनाब के हमारे लिए मशअले राह, हमारे लिए रहनुमाई का रास्ता अल्लाह पाक ने अपने नबी के ज़रिए इस दुनिया में हम तक पहुँचाया है और रहती दुनिया तक वो मौजूद रहेगा। उसकी मौजूदगी की वजह क्या है, क्यों वो हमारे साथ साथ है, क्यों अल्लाह पाक ने उसे अपने नबी के ज़रिए हम तक पहुंचाया, इसके हवाले से ज़रा बात करेंगे। मगर कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो पहले उनको इंतज़ार ना करना पड़े इसलिए उनका मसला जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वेट की वजह से कॉलर जो है वो उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, माज़रत चाहूँगी और साथ में गुजारिश करूँगी कि दोबारा से रब्ता करें और कोशिश करूँगी कि इस बार आपको इंतज़ार जो है वो ना करना पड़े, इसलिए आप रब्ता जोड़ें, हमसे बात करें, अपना मसला बयान करें। आपकी रहनुमाई करने में हमारी जनाब खुशी जो है वो पोशीदा है। बात करूँगी काजी साहब से। काजी साहब, जिस मशअले राह का मैंने ज़िक्र किया वो कुरान पाक के अलावा और कोई भी किताब नहीं है। हमारे लिए मशअले राह है, हमारे ज़िंदगी के हर मसले का हल जो है वो कुरान पाक में मौजूद है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे दीनी फ़ायदे हैं जो कुरान पाक में मौजूद हैं, मगर कौन से दुनियावी फ़वाइद हैं जो कुरान पाक के इल्म को हासिल करने से हमें मिल सकते हैं, हम उन्हें हासिल कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस पर बात कीजिएगा, मगर कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी साजिदा बात कर कैसे हो आप, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साजिदा, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप इतनी तफसील से बात करती हो, इतना अच्छा लगता है कि आप आधा तो वैसे ही समझा देती हो जिसको समझ में नहीं आता। माशाअल्लाह। चलें, कैसे हैं काजी साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है मेरी बहन। जी जी, बस आपकी दुआएं चाहिए। ये मेरी बहन सबा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम में आती है और बड़ी तफसील से बात करती है।
یہ آپ کی بہن ہے تو میری بیٹی ہے، اور آپ بھی پھر میری بیٹی ہیں، آپ بات کیجیے۔ جی جی ضرور، تو پلیز آپ میرا تھوڑا سا اتحاد کر کے مجھے بتائیں گے اس سال کے متعلق۔ آپ اپنی اندازن عمر بتائیے۔ جی اندازن تو نہیں، میں آپ کو ریئل عمر بتاتی ہوں، 42 ہے میری عمر۔ ٹھیک ہے، اب اگر میرڈ ہے تو اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ جی توحید اختر۔ کیا نام ہے؟ توحید اختر۔ توحید اختر۔ توحید اختر۔ توحید اختر، ٹھیک ہے۔ اور عمر بھی ہم ساجدہ کی جان چکے ہیں۔ قاضی صاحب بس کہاں سے کال تھی؟ ٹھیک ہے ساجدہ آپ جی میں لندن سے بات کر ہاں لندن سے ہماری کالر ہیں ساجدہ، ہمیں اکثر مختلف پروگرامز میں جوائن کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی ان کا خوشگوار سا لہجہ ہوتا ہے، موڈ ہوتا ہے جس میں وہ ہم سے بات کرتی ہیں۔ اور ساجدہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے لندن سے جوائن کیا، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے پروگرام کو بھی سراہا، ہمیں بھی سراہا۔ آپ لوگوں کے اس سراہنے میں ہم لوگوں کی جناب کیا کہتے ہیں کہ ایک انرجی ہوتی ہے پوشیدہ جو ہمیں ملتی ہے، اور ہم لوگ اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر آ سکیں، جو آپ کے لیے کہیں نہ کہیں فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہو۔ ساجدہ آپ کے یہ جو آپ نے کہا کہ سال کے متعلق آپ کو کچھ بتایا جائے، اس پر بات کریں گے، مگر کالر آ چکے ہیں تو ان سے ان کا مسئلہ بھی جان لیتے ہیں، اور پھر دونوں کے حوالے سے ایک ساتھ بات کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی، میں قاضی صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ جی میں حاضر خدمت ہوں، ہاں بات ہیلو جی، ہیلو بھیا میں پنجابی ہوں، میں انڈین پنجابی ہوں۔ جی جی کیا آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہو؟ ایکچولی مجھے اپنے ڈیٹ آف برتھ، میری ایج 60 ایئر اولڈ ہے۔ اب اپنا نام بتائیے پہلے۔ نام بتائیے گا۔ میرا نام سنتوش ہے، SANTOSH۔ سنتوش، ہاں جی ٹھیک ہے سنتوش، آپ جاننا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہتی ہوں، ریسنٹلی کیا چل رہا میری لائف میں۔ اچھا آپ اپنے نا جو ہسبینڈ ان کا نام بتائیے۔ کس کا؟ سنتوش اپنے جو آپ کے خاوند ہیں، ہسبینڈ ہیں، ان کا نام بتائیے گا۔ سومن۔ دوبارہ سے دہرائیے گا۔ سومن سائنی۔ سومن خان، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ چلیں سنتوش ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں رابطہ کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ آپ انڈین پنجابی ہیں، اس سے ہمیں کوئی مطلب کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ موسٹ ویلکم۔ آپ نے بالکل آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اپنا جو بھی آپ جاننا چاہ رہی ہیں قاضی صاحب اپنے جو ان کے پاس ایک علم موجود ہے اس کی روشنی میں آپ کی بھی رہنمائی کریں گے۔ باقی آپ رابطہ کر سکتی ہیں، پروگرام کے بعد بھی رابطے میں آ سکتی ہیں، اور کوئی بھی مسئلہ ڈیٹیل میں جا کر بھی اس پر بات کر سکتی ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں۔ قاضی صاحب ساجدہ بہن کی جانب پہلے آئیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے رابطہ کیا تھا، تو اپنے سال کے حوالے سے وہ جاننا چاہ رہی تھیں۔ 42 برس انہوں نے اپنی عمر بتائی، اور توحید اختر ان کے ہسبینڈ کا نام ہے۔ جی ہاں ساجدہ بیٹی، بات یہ ہے کہ سال کے بارے میں بات کی تو مجھے تھوڑا سارا یہ مشکلات والا سال لگتا ہے، اور کچھ میں آپ نے اسپیسیفک ہوتا ہے نا کسی کی جڑے اپنی زندگی سے جڑے ہوئے کسی مسئلے کے بارے میں بات وہ تو نہیں کی، آپ نے اوور سینیریو کی بات کی کہ میرا سال کیسا رہے گا، تو وہ تھوڑا سا ڈگمگاتا ہے، وہ کچھ پریشان کن لگتا ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا۔ میں چاند ایک انڈیکیشن دیتا ہوں، یعنی اگر آپ کو سر درد کی شکایت رہتی ہے تو فوراً اس کا ڈاکٹری علاج بھی کروائیں، اور ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر لیجئے گا، اور میری بات جو کر رہا ہوں اس کی گواہی آپ کا دل دے رہا ہوگا کہ میں آپ سے ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے علم سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ایشو ہے، وہم اپنی زندگی سے نکالیے، اور توحید صاحب کے ساتھ آپ ٹھیک رہا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور کلمہ طیبہ کا ورد بکثرت کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی سنتوش زوجہ انہوں نے بات کی تھی ہمارے ساتھ لندن سے، جو کہ ساؤتھ پنجاب سے تعلق تھی، ہم نے ان کو ویلکم کیا، اور ہمارے لیے قابل احترام ہے، بلکہ کسی بھی مذاہب سے تعلق کرنے والے ہوں یہ فورم سجایا ہے اسی کام کے لیے کہ ہر ایک کے مسئلے کو سنا جائے اور حل کیا جائے۔ تو سنتوش آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ فرسٹریشن کا شکار ہوں، پریشان ہوں، تو کسی جینون جس کو بھوک لگی ہو اسے کھانا کھلائیں۔ جو کوئی بیمار ہے وہ میڈیسن نہیں خرید سکتا تو برائے مہربانی اس کو میڈیسن لے کے دیں، اس کے لیے آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ چیریٹی کے کام کی طرف بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، آپ کے لیے کافی اس میں آسانیاں رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جی بہت بہتر، اچھا ہو گیا۔ اور سنتوش امید کرتی ہوں قاضی صاحب نے جو بھی بیان کیا آپ اس کو سن رہی ہوں گی اور اس پر عمل بھی کریں گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا تعلق جس بھی مذہب سے ہو آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ کا مذہب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس لیے آپ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے یا کوئی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کالر لائن پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور مسئلہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں حسینہ بات کر رہی ہوں کاسل سے۔
हसीना, हसीना क्या कहेंगी? खजीना, खजीना खजीना, जी, खजीना बात कर रही ठीक है, हाँ जी खजीना हूँ। बोलिएगा। तो मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है कि क्योंकि कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो जो है ना कब तक ये सिलसिला होगा कोई जॉब वगैरह का? ना नाम बताइए ना पहले उनका। नाम बताइएगा अपने ये हस्बैंड का। हस्बैंड का नाम है फारूक। फारूक, फारूक साहब के वालिद का नाम भी जी, पूछ जी, लें। जी। खजीना, फारूक साहब के वालिद का नाम भी बता दें हमें। उनका नाम है सुल्तान। सुल्तान, अच्छा। और आपके जो हस्बैंड है फारूक, उनकी उम्र बता दीजिएगा हमें। उनकी तकरीबन 40 या ओल्ड हैं वो। अच्छा 40 इयर्स हैं। और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हाँ जी कहाँ से कॉल किए हैं? खजीना, आपने हमें बताया था कि आपने कहाँ से कॉल की, ज़रा एक दफ़ा फिर दोहरा दीजिएगा। जी मैं न्यू कासल से बात कर रही हूँ। अच्छा, न्यू कासल, जी न्यू कासल। चलें ठीक है। बेहद शुक्रिया आपका खजीना, आपने हमें कॉल की है, अपना मसला हमें बयान किया है। अब हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये जो आपके हस्बैंड का मसला है, जॉब नहीं है काफ़ी अरसे से, उसके हवाले से काजी साहब आपको बताते हैं। जो भी बताएं उस पर 5 वक्त नमाज के साथ अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी रुकावटें, तकलीफ़ें, मुश्किलात जो है वो दूर कर देगा। काजी साहब, सुल्तान जो है वो फ़ारूक साहब जो कि खजीना के हस्बैंड हैं, उनके वालिद का नाम है, और फ़ारूक साहब की ख़ुद की उम्र 40 बरस है, जॉब नहीं है, क्या कहेंगे? जी हाँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है खजीना बहन, आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारे साथ रब्ता किया। बेस्ट हाल ये है कि उनसे कहें कि आज के बाद, आज का दिन तो चलो पता नहीं गुजर गया होगा वहाँ, तो ज़ोहर की नमाज़ आज के बाद उन्हें बाजमात अदा करनी है, और ज़ोहर की नमाज के बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की उनसे कहना है वो करें, और एक तस्बीह करें या अज़ीज़ो या गफ़ार, या अज़ीज़ो या गफ़ार इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें। और मुमकिन हो तो निचले दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला तेज़ी से बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। मायूस नहीं होना। देखा हमारा स्लोगन भी ये है कि मायूसी गुनाह है, यानी ज़ोहर की नमाज के बाद इस्तग़फ़ार की तस्बीह और साथ ही या अज़ीज़ो या गफ़ार ये तस्बीह करें, इंशाअल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह। खजीना के बाद एक और कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका मसला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं अफजाल अहमद बात कर रहा हूँ लंदन से। लंदन से बात कर रहे हैं, ठीक है। अफजाल अहमद, कहिएगा, मसला बयान करें। असल में मैंने काजी साहब से पूछना है कि मैं ना इधर काफी साल डेढ़ हो गया कि मैं अपने वीजे का ना वेट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ ठीक है। यहाँ पे लीव के लिए ना, ठीक है। तो मैंने पूछना है कि वो कब तक मैं अगर सहारा करे तो पता चल सके कि कब तक आ जाएगा मेरा वीजा। अच्छा, कब तक आ जाएगा आपका वीज़ा? आप अपने लीगल एडवाइज़र या लॉयर के साथ राब्ते में हैं इस हवाले से? हाँ जी, वो तो मेरे वकील के साथ मेरा राब्ता है। चलें, अच्छी बात है, बिल्कुल आप वकील के साथ राब्ता रखें, आपको बताएंगे ज़रूर। अफजाल, अपने वालिद का नाम आप हमें बता दीजिए। हेलो जी, कॉल जो है अफजाल साहब की ड्रॉप हो चुकी है। हम उनके वालिद का नाम और उनकी उम्र जो है वो नहीं जान पाए, मगर आपका नाम हमारे पास मौजूद है। इस हवाले से मैं काजी साहब से जान लेती हूँ कि वो अगर हमारे पास जितनी नॉलेज इस वक्त मौजूद है, जितनी मालूमात अफजाल के बारे में मौजूद है, इसकी रोशनी में कुछ बता सकते हैं अफजाल को उनके मसले के हवाले से कि वीज़े का वो काफ़ी साल डेढ़ होने को जा रहा है, वो इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक उनका वीज़ा नहीं आया। तो वो कह रहे हैं कि इस्तिखारे की रोशनी में पता लग सकता है कि कब तक आ जाएगा। चूँकि बायोडाटा नामुकम्मल है हाँ तो जवाब देना एक धोखाधड़ी के ज़ुमरे में आएगा, लेकिन आपने एक ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे एक अच्छा जवाब दे दिया है कि आप अपने लॉयर के साथ रब्ता रखें। जी जी, तो वो आपने ठीक जवाब दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर अपने बायोडाटा के साथ बाद में हमारे साथ रब्ता कर लें तो इनके लिए तो आसानी रहेगी। जी बिल्कुल। अफजाल, आपका चूँकि हम उम्र और वालिद का नाम नहीं जान पाए हैं तो हम कुछ भी नहीं कहना चाहते अगर हमारे पास आपके बारे में जो मालूमात हैं वो मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। तो बेहतर है कि आपको ऑथेंटिक बात बताई जाए, बेहतर बात बताई जाए, ना कि ऐसे ही विदाउट पूरी इंफॉर्मेशन कि आपको कुछ भी कह दिया जाए। अपने लॉयर के साथ ज़रूर राब्ते में रहें, अपने लीगल एडवाइज़र के साथ राब्ते में रहें। वो आपको यकीनन आपके वीज़ा के आने की जो भी टाइम है या जो भी ड्यूरेशन है उसके हवाले से आपकी रहनुमाई करेंगे। मगर अगर आप काजी साहब से भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं रूहानियत के एतबार से तो आप इनके साथ प्रोग्राम के बाद राब्ते में आ सकते हैं। इनके नंबर्स जो पर्सनल मोबाइल नंबर्स हैं वो टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। कॉलर हैं काफ़ी देर से हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام صبا، میں دوبارہ سے آئی ہوں. جی جی ساجدہ. میں نے قاضی صاحب کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو مجھے سر درد کا بولا ہے وہ بالکل ٹھیک بولا ہے. چلیں. تو وہ واقعی مجھے کافی دیر سے جو ہے نا یہ پرابلم ہے. اچھا. میں نے بہت سارے علاج بھی کروائے ہیں اور ڈاکٹریز بھی اور دم وغیرہ بھی. اور اچھا. دوسرا یہ کہ صبا میں اپنے آپ کو یاد ہوگا کہ میں اپنے ویزے کے متعلق جو ہے نا وہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا 28 تاریخ کو ہیئرنگ تھی تو مجھے پھر انہوں نے 3 ماہ آگے ڈیٹ دے دی ہے. اچھا. تو میں اپنے اسٹے کے متعلق جانا چاہ رہی ہوں کہ میرا اسٹے ادھر ہوگا یا نہیں ہوگا, میرے حق میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہاں جی ساجدہ, میں آپ کے ویزے کے مسئلے کے حوالے سے بخوبی واقف ہوں. ہم بات کرتے ہیں. آپ چونکہ ابھی دوبارہ سے آئے ہیں, آپ نے بتایا ایک تو سر درد جو آپ کو پرابلم ہے, آپ نے اس کی کنفرمیشن کی ہے کہ واقعی میں یہ آپ کے ساتھ ہے مسئلہ. تو باقی ویزے کا جو ہے مسئلہ وہ آپ کو قاضی صاحب بتاتے ہیں. ساجدہ آپ جب فون رکھیں گی تو آپ سن لیجئے گا قاضی صاحب کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اوکے, بہت شکریہ ساجدہ. آپ نے ایک تو دوبارہ سے کال کی, اور کال صرف اس کے 2 مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ آپ نے ویزے کے بارے میں ہمیں بتانا تھا, دوسرا آپ نے بہت بہتر کیا کہ قاضی صاحب نے آپ کو آپ کے بارے میں جو بتایا آپ نے اسے کنفرمیشن کر دی ہے اس طرح سے لائیو. تو ایک تو ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے, اور یقیناً جو دیکھنے والے سننے والے ہیں انہیں بھی ایک احساس ہوا ہوگا کہ یہاں پر جو بھی بات ہو رہی ہے وہ اوتھینٹک ہو رہی ہے, تسلی بخش ہو رہی ہے. ساجدہ آپ کے مسئلے کی جانب آؤں گی. کالر ایک ہمارے آ چکے ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہوا ہے, تو پہلے ان کو انتظار نہ کرنا پڑے اس لیے ان کا مسئلہ جان لیتے ہیں, پھر دونوں کے حوالے سے ایک ساتھ بات کر لیں گے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی عامر بات کر رہا ہوں, یو کے سے بات کر رہا ہوں. جی عامر کہیے گا. قاضی صاحب سے بات کرنی ہے پلیز. قاضی صاحب سن رہے ہیں, آپ کہیں. جی عامر صاحب فرمائیے, میں سن رہا ہوں آپ کو. جی السلام علیکم قاضی صاحب. وعلیکم السلام. قاضی صاحب, آپ کو تو روزانہ ہم وہ جیو کے مارننگ شو میں ہم آپ کو. جی عامر کی کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہوئی ہے, یو کے سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. وہ ایسے ہے کہ مختلف چینلز پہ جاتا ہوں, کہیں دیکھا ہوگا. ہاں جی بالکل, میں یہی بتانے لگی تھی کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے مایا ناز جو استخارہ اسپیشلسٹ ہیں وہ موجود ہیں, اور جن کے نام سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں, قاضی سعد اختر صاحب, جو بے حد بے شمار ایسے چینلز ہیں جن پر آتے رہتے ہیں اور لوگ ان کے علم سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. اس لیے آج یہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, کیونکہ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز بہن بھائی ہیں, یا جو بھی ہمارے بہن بھائی اس وقت دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ جان پائیں کہ استخارے کی روشنی میں کیسے وہ اپنے مسئلوں کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر آ چکے ہیں لائن پر, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ریحانہ ہے اور مجھے قاری صاحب سے بات کرنی ہے پلیز. جی ریحانہ بولیں, وہ آپ کو سن رہے ہیں. دراصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. اچھا. پیسوں کی بہت پریشانی ہو رہی ہے, قرضے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اچھا. اور میں بیمار بھی بہت رہتی ہوں. اچھا. تو اس کے لیے مجھے کچھ بتا دیں وہ پلیز. یہ جو آپ بیمار رہتی ہیں, ڈاکٹر کو چیک کرایا؟ ہاں ڈاکٹر کو چیک کرایا, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, بس وہ دوائی پین کلر میں دے بتاتا دیتے ہوں ہیں, ان کی جو دوائی دے دیتے ہیں, بلڈ چیک کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ریحانہ, کچھ نہیں ہے تمہیں. ٹھیک ہے ریحانہ, آپ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں ہمیں. محمد اشتیاق. محمد اختیار؟ نو اشتیاق. اشتیاق. جی. اچھا. کتنی؟ اور آپ کی عمر ریحانہ؟ میری عمر کے قریب ہے. کتنی؟ دوبارہ سے 47. اچھا. شہر کون سا ہے؟ ریحانہ آپ نے ہم سے ابھی کانٹیکٹ کیا ہے, بات کر رہی ہیں, کہاں سے اس وقت آپ ہمیں؟ ناردرن آئرلینڈ بیلفاسٹ سے بات کر رہی ہوں. ناردرن آئرلینڈ, ٹھیک ہے جی. ریحانہ آپ کا بے حد شکریہ, ایک تو آپ نے اتنی دور سے ہمیں رابطہ کیا ہے اور اپنا مسئلہ جو ہے آپ نے ہمیں بیان کیا ہے. اب ہم بھی اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی جس قدر ممکن ہو سکے رہنمائی کی جائے. آپ کال رکھ چکی ہوئی ہیں تو اس لیے آپ ذرا سن لیجئے گا قاضی صاحب کی بات کہ وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں. اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں. ایک تو قاضی صاحب گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, دوسری ریحانہ جو ہیں وہ بیمار رہتی ہیں, حالانکہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئی ہیں, چیک کرایا, مگر انہیں کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوا, اور قرضہ بھی چڑھ چکا ہوا ہے. ہسبینڈ کا نام جو ہے انہوں نے بتایا, اپنی عمر 47 برس بتائی, کیا کہیں گے؟ میری بہن ریحانہ, پہلی بات تو آپ نے ہیلتھ کی بات کی, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, قرض بھی اتر جائیں گے, اور لیکن پہلے ہیلتھ کی طرف. تو آپ کو یہاں گھٹنوں سے لے کے ٹخنوں تک پرابلم رہتی ہے, یہ میرا علم بتا رہا ہے جو بایو ڈاٹا آپ نے فراہم کیا ہے. تو اس کے لیے بھرپور توجہ دیں,
اور اگر ڈائبیٹک کوئی ایشو ہے تو اس کو بھی ضرور کنسلٹ کریں. ہیلتھ ایشوز نظر آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی محنتی خاتون کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آپ محنتی بھی ہیں اور آپ کی یادداشت بھی بہت زیادہ اچھی ہے، لیکن اس یادداشت کے اندر کچھ تلخ یادیں بھی وابستہ ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کریں، آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گی. یہ بہت بڑا ہنٹ میں نے آپ کو دیا ہے، ان تلخ یادوں کو نکالیں، انشاءاللہ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گی. باقی قرض کی بات کی ہے، قرض کی اور صحت کے بارے میں ایک بڑی پیاری سی تصویر جو کہ میں خود بھی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے ظہر کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے بہت جلد بہتری ہوگی، اور آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہا کریں، وہ یہ بھی خیر میں خیر و برکت دور لے جاتی ہے. اور کوشش کریں کہ اشتیاق صاحب جو ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 اس کی تلاوت کیا کریں. آیت نمبر 74 سورہ فرقان. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے نچلے نمبرز پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے آسانی اور بہتریاں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. جی جناب آمین، ہماری بھی یہی دعا ہے. اور ساجدہ بہن کا مسئلہ ابھی بھی رہتا ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں، مگر اب افضال صاحب نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کر لیا ہوا ہے، تو ان سے بات کر لیتے ہیں جن کا ادھورا رہ گیا تھا. ہم ان کی عمر اور والد کا نام نہیں جان پائے تھے، انہوں نے ہمیں دوبارہ رابطہ کیا. السلام علیکم افضال. وعلیکم السلام. سوری، وہ بڑی مشکل سے نمبر دوبارہ میں نے ٹرائی کرتا رہا ہوں. جی چلیں، بہتر ہو گیا. آپ نے ویزے کا ہمیں مسئلہ جو تھا وہ بتا رہے تھے کہ آپ ویزے کا ویٹ کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ نا میری ڈیٹ آف برتھ ہے 4 مارچ 1990 ہے. ٹھیک ہے، 1990. اور والد کا نام بتائیے گا افضال. 24. میرے والد کا نام ہے غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ، ٹھیک ہے. آپ اپنے لیگل ایڈوائزر کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں، باقی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. قاضی صاحب، افضال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے کال کی اور جو ادھوری رہ گئی تھی بات اس کو مکمل کر دیا ہے. اب آپ سنیے گا ذرا. افضال صاحب کا دوبارہ سے رابطہ ہوا ہم سے اور ویزے کا وہ ویٹ کر رہے ہیں. اب جاننا وہی چاہ رہے ہیں کہ استخارے کی روشنی میں کچھ پتہ لگ جائے کہ کب تک ویزا جو ہے وہ ان کا آ جائے گا. 1990 جو ہے انہوں نے اپنی تاریخ پیدائش بتائی ہے، اور غلام مصطفیٰ ان کے والد کا نام ہے. کیا کہیں گے قاضی صاحب؟ افضال صاحب، بات یہ ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے کام آئے ہیں. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کوئی ایک شخص ہے جو آپ کے لیے مخالفت کر رہا ہے. یہ آن ایئر ایسی بات کرنا مناسب نہیں لگتا، لیکن چونکہ علم کی بات ہے تو یہ بتا رہا ہوں. یہ آئندہ کے بعد 2 کام کرنے ہیں. ایک تو آپ اپنا دوسروں کے کام آنے والا ایشو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑی ساری تخفیف کمی کر لیں، اور کچھ آپ بولنا بھی کم کر دیں. اور تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ اس تیسرے بندے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، میں فرسٹ ٹائم یہ اس پروگرام میں ڈسکلوز کر رہا ہوں، تو برائے مہربانی اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے بہت بہتر ہے کہ ہمارے پروگرام کے بعد ہم سے رابطہ کر لیں. اور مین وائل ایک تسبیح ہے وہ ضرور کریں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی. یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، یہ تسبیح یہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کریں. اور سورہ مومن کی آیت نمبر 60، سورہ مومن کی آیت نمبر 60، یہ 2 کام کریں. اور مناسب سمجھے تو ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور بیٹی نے بتایا کہ آپ اپنے لائر کے ساتھ رابطہ رکھیں، تو وہ بھی ضروری ہے. دعا اور دعا دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ہماری بھی یہ دعا ہے افضال آپ کے حق میں کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ جلد از جلد آپ کو مل جائے، اور کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں آتی ہے تو وہ دور ہو جائے. ساجدہ ہماری بہت ہی پیاری سی بہن ہے، انہوں نے بھی ہمیں قاضی صاحب رابطہ کیا ہوا تھا، اور سر درد کی انہوں نے دوبارہ سے ہمیں کال کر کے تو کنفرمیشن کی ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. باقی ان کا ایک اور مسئلہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ویزے کے جو سٹے ہے اس کو بڑھانے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. ابھی ان کی ہیئرنگ تھی کچھ روز قبل اور وہ گئی ہیں، مگر انہوں نے مزید اب ان کو 3 مہینے کا وقت دے دیا ہے. اب جاننا وہ کچھ چاہ رہی ہیں کہ کیا نتائج ہوئیں گے، پازیٹیو ہوئیں گے، نیگیٹو ہوئیں گے، کس طرح کے نتائج کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. ساجدہ کی عمر انہوں نے ہمیں 42 برس بتائی تھی، اور ہسبینڈ کا نام توحید اختر بتایا تھا. کیا کہیں گے قاضی صاحب؟ پہلے تو بہت شکریہ، انہوں نے آن ایئر جو تھا وہ ایڈمٹ کیا، جو میں نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی اپنے علم کے حوالے سے. جی میں بلکہ سیکوینس چلا ہوا ہے تو میں بات بتا دوں کہ جب آپ لوگ مجھے اپنا کمپریہنسو کمپلیٹ ریکوائرڈ بایو ڈاٹا دے دیتے ہیں تو اللہ کے عطا کے علم سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے، کیا ہیلتھ ایشوز ہیں، اور ایکسپیکٹڈ کب کون سی تاریخ تک آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں.
یہ سب اللہ کا علم عطا کیا ہوا علم ہے. یہ اس میں کہیں نہ کہیں غلطی تو ہو سکتی ہے کیونکہ اصل علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. ہم تو بے شک ہاں اللہ کے عطا کیے ہوئے علم سے ہی بتا سکتے ہیں. تو آپ کے لیے ساجدہ بہن مایوس نہیں ہونا. خاص طور پر میں آپ کو ایک اسپیسیفک ڈیٹ دے رہا ہوں کہ 20 مئی تک، یعنی کہ آج 1 مئی ہے، 20 مئی تک روزانہ کی بنیاد پہ ایک تو اپنے صدقہ دینا ہے، چاہے بڑا معمولی سا ہو. میری اس بات کو اگنور نہ کیجیے گا. 20 مئی تک روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ بھی دینا ہے اور پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ بھی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ آج کر لیں، کل کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں، جب بھی ٹائم ملے کر لیجیے گا. آپ کے لیے کامیابی منتظر ہے اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ کریں اور وہم کو دل سے نکالیں. 20 مئی کے بعد انشاءاللہ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں، بہت بہتر ساجدہ. آپ نے قاضی صاحب کی بات کو یقیناً دھیان سے جو ہے وہ سنا ہوگا. ایک تو آپ نے اس پر جو انہوں نے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا اسے ضرور پڑھیں، عمل کریں، اور تاریخ بھی انہوں نے بتائی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے، اور رابطہ کر لیں. رابطے کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے وقت کی. جب آپ کو مناسب لگتا ہے، بہتر لگتا ہے، آپ رابطہ کیجیے گا. راستہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ کیسے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبرز ہیں ٹی وی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے، انہیں آپ نوٹ کر کے قاضی صاحب سے پروگرام کے بعد آپ رابطے میں آ سکتی ہیں. کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا مسئلہ سنتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی جنید بات کر رہا ہوں، انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. جی جنید، انگلینڈ سے آپ نے جوائن کیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی میرے کچھ 3 سوال ہیں قاضی صاحب سے. بڑی محترم بیٹھے ہو. ہیلو کال جی جنید آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے. سوال آپ کچھ جاننا چاہ رہے تھے، پوچھنا چاہ رہے تھے. موسٹ ویلکم. ہماری طرف سے آپ لوگوں کو ہمیشہ ہی پلیزنٹ رسپانس ملے گا، چاہے آپ کے سوال جو ہیں وہ پلیزنٹ ہوں یا نہ ہوں، مگر جواب ہماری طرف سے آپ لوگوں کو ہمیشہ پلیزنٹ ہی ملے گا. جنید ابھی تو آپ کی کال ڈراپ ہو چکی ہوئی ہے. آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ یا تو آپ دوبارہ سے کال کر لیں، بات کر لیں، اور اگر آپ کا دوبارہ سے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں جڑ پاتا تو آپ پروگرام کے بعد بھی قاضی صاحب کے ساتھ اپنے وہ 3 سوال جو ہیں انہیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کا مقصد واقعی میں سوالوں کے جواب لینا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ پروگرام کے دوران ہمیں رابطہ کریں، آپ پروگرام کے بعد بھی رابطے میں آ سکتے ہیں. کالر ہیں جی جنید کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں اور مسئلہ جو ہے ان کا سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بشارت احمد افغان ہے، میری بہن. جی جی بشارت صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ساؤتھ ہال انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. اچھا، ساؤتھ ہال انگلینڈ سے. کیا کہیں گے بشارت؟ اپنا مسئلہ بیان کیجیے گا. جی میں پیر صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تقریباً 7 ماہ ہوئے ہیں، میرا بائی پاس ہوا تھا. اچھا. اور اس کے بعد سارے ٹیسٹ ہوئے ٹھیک ہے، لیکن جب میں کبھی کھانا کھاتا ہوں جی جی تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور میری جب کھاتا ہوں ناشتہ کرتا ہوں میری آنکھوں پہ بوجھ سا پڑ جاتا ہے. اچھا. اور میرے پاؤں جو ہیں کبھی چلتے ہیں اور کبھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اچھا. اور کبھی پلیز میں قاضی صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میں بہت ورد کرتا ہوں قرآن پاک کا، سبحان اللہ، اور بہت دعائیں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر آپ بھی مجھے کوئی آگے چھوٹا یا بڑا بھائی ہونے کے رشتے ناطے میں، ایک پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے میں کوئی ایڈوائز دیں قرآنی آیت کوئی پڑھنے کے لیے، کوئی سکھارا کرنے کے لیے، تو میں پریشان ہوتا ہوں. میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میرے ساتھ دماغ میں بہت سا پڑا رہتا ہے. آپ اپنی اندازاً عمر اور والد صاحب کا نام بتائیے. پیر صاحب میری عمر ہے 70. ٹھیک ہے. اور والد کا نام بتائیے گا بشارت. والد کا نام مرحوم چودھری غلام احمد سیالکوٹی. چودھری غلام احمد. غلام احمد. جی. اچھا بشارت، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اتنے سارے آپ کے ساتھ پرابلمز ہیں، تو ڈاکٹرز کو آپ دکھاتے ہو، ان کے ساتھ رابطے میں ہو؟ جی جی بالکل. میری بہن میں نے چیک کروایا، میں نے پچھلے ٹیوزڈے بلڈ 11 سیمپل لیے ہیں، اور کل میں جا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. انہوں نے میری اینڈوسکوپی کرنی ہے اور بایوپسی کرنی ہے، پھر آفٹر اے ویک دے گوئنگ ٹو ڈو سٹی اسکین آف مائی اسٹمک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کیونکہ بشارت. کھانا کیوں نہیں ہضم ہوتا، کیا وجہ ہے، آنکھوں پہ بوجھ کیوں پڑتا ہے؟
ٹھیک ہے بشارت، آپ کا ایک تو بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور اتنی تسلی کے ساتھ آپ نے اپنے ان تمام مسائل کا ذکر کیا ہے۔ میں بڑی خوش ہوں کہ آپ کے ساتھ اتنے مسئلے ہیں، مگر پھر بھی آپ کی بات چیت جو ہے وہ اچھی ہے، آپ اریٹیشن کا شکار نہیں ہیں، اور آپ ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کے لہجے میں ایک آوازاری سی آ جاتی ہے، آپ کے لہجے میں وہ آوازاری بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمیں تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے لہجے میں آوازاری آ جاتی ہے، ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اچھے سے نہیں کرتے، مگر آپ نے تو بڑے اچھے سے بات بھی کی ہے، اپنا سارا مسئلہ بھی بیان کیا ہے۔ خوشی ہوئی کہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں، اسی طرح رابطے میں ضرور رہیں، مگر روحانیت کے اعتبار سے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ قاضی صاحب سنیے گا، قاضی صاحب آپ نے دیکھا کہ کافی سارے مسئلے ہیں، ایک تو وہ ان کا بائی پاس ہوا ہے، کھانا ان کو ہضم نہیں ہوتا، دوسرا وہ ناشتے کے ٹائم آنکھوں پر بوجھ کی شکایت کر رہے ہیں کہ ناشتہ جب کر لیتے تو اس کے بعد ان کو آنکھوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور پاؤں ان کے کبھی جلتے ہیں یا کبھی بالکل ٹھنڈے سے ہو جاتے ہیں۔ تو والد کا نام انہوں نے بتایا ہے مرحوم چودھری غلام احمد صاحب، 70 برس بشارت احمد کی عمر ہے، کیا کہیں گے آپ انہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے حوصلے کی میں قدر اور داد دیتا ہوں کہ 70 ایئرز میں بائی پاس اور مختلف بیماریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑے انکریج نظر آئے، حوصلہ مند انسان نظر آئے۔ تو بشار صاحب آپ کو میں ایک تسبیح بتا رہا ہوں، وہ تسبیح بڑی توجہ سے سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو ٹونک کی طرح جا کے لگے گی اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اور جو کرتے ہیں اللہ کا ذکر وہ جاری رکھیں، اس میں 2-3 منٹ کا یہ بھی شامل کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ وہ ہے یا باعث ہو یا اللہ، یا باعث ہو یا اللہ کی تسبیح اول آخر درود پاک، اور جس وقت چاہیں کر لیں، اگر ہو سکے تو عصر کی نماز کے بعد کریں تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن نہ ہو سکے تو جس ٹائم چاہیں کر لیں۔ یا باعث ہو یا اللہ، یہ مستقل بنجاتوں پہ کرنی ہے، لائف ٹائم آپ کے لیے تسبیح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ جی بالکل، اور جب بہتر ہو جائیں تو پھر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں کال بھی کیجیے گا جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہمیں، اور جب صحت یاب ہو جائیں تو یقیناً قاضی صاحب نے جیسے کہ کہا کہ آپ نے ہمیں کال کر کے بتانا ہے تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو اور اچھا لگے کہ ہماری یہ جو کاوش ہے اس سے آپ مستفید ہوئے ہیں۔ بشارت صاحب کے ساتھ کالر ہیں لائن پر، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد فرحان بات کر رہا ہوں میں بوسٹن سے۔ بوسٹن سے محمد فراز؟ فرحان جی فرحان صاحب کہیے گا، کیا کہیں گے؟ جی میرا یہ مسئلہ کہ ہمارے گھر میں سے نا وائٹ بال ملتے ہیں۔ وائٹ بال ملتے ہیں؟ جی تو اس طرح کہ پہلے ہم ایک مکان میں رہتے تھے نا، تو وہاں بھی ایک لیڈیز کا وائٹ بال جیسے کوئی بوڑھی عورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سمجھتے تھے شاید یہ ویسے ہی کسی کے پاؤں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن وہ پھر مطلب ریگولرلی اگر ہم گھر کی صفائی بھی کریں، سب کچھ بھی کلین کریں، پھر بھی وہ ہے نا کہ وہ بال نہیں جا رہے تھے ادھر۔ پھر ہم نے گھر موو کیا، دوسرے گھر میں ادھر بھی سیم سچویشن ہے۔ اچھا، اگر آپ مجھے بایو ڈاٹا دے دیں تاکہ میں پھر آپ کو ریڈ بھی کرتا رہوں اور پراپر جواب دے سکوں۔ اپنے والد صاحب کا نام بتا دیں ذرا۔ میرے والد صاحب کا نام ہے محمد ندیم۔ محمد ندیم۔ اور آپ کی اندازاً عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 30۔ کتنی؟ 30 کہہ رہے ہیں آپ فرحان؟ جی 33 ٹھیک ہے، اب بات کیجئے۔ اب مزید آپ ڈیٹیلز بتا سکتے ہیں، بتائیے گا جو آپ اپنا۔ رائٹ یہی ہے کہ بال گھر سے نکلتا ہے اور ایسے جیسے کچھ فیملیز مطلب جیسے کچھ پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کنفیوژن ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح سے۔ اچھا، یعنی آپس کے جو آپ لوگ کے اپنے ریلیشنز ہیں وہ بھی اتنے پلیزنٹ نہیں ہیں، اتنے اچھے نہیں ہیں، کھینچا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن سم ٹائم پتہ کیا وہ جب بال نظر آتے ہیں تو پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کے مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ محمد فرحان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بوسٹن سے ہم سے رابطہ کیا ہے، اور عجیب ان یوزول مسئلہ ہے آپ کا کہ لیڈیز کا کوئی وائٹ بال جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں گھر میں، حالانکہ آپ نے گھر بھی شفٹ کیا ہے مگر پھر بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ نہیں رکا۔ تو یقیناً روحانیت کے اعتبار سے رہنمائی ضرور موجود ہوگی، قرآن پاک کے اندر ہمارے ہر مسئلے کا حل جو ہے، ہمارے ہر گمان کا حل جو ہے وہ موجود ہے، اور اس حوالے سے آپ کی قاضی صاحب جو ہیں وہ رہنمائی کریں گے۔ آپ سن لیجئے گا کیا کہیں گے قاضی صاحب فرحان صاحب کے اس مسئلے کے بارے میں۔ محمد ندیم والد کا نام بتایا، 30 برس عمر ہے، کیا کہیں گے؟ جی ہاں،
فرحان صاحب آپ کے لیے دو ریمیڈیز، دو حل میں بتا رہا ہوں. ایک تو آپ نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات، سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح اور وہی آخری 3 آیات شام کو پڑھنی، یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد اور وہی آخری 3 آیات مغرب کی نماز کے بعد آپ نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی. بہت آسان ہے، اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، آپ کو بڑی لذت محسوس ہوگی پڑھیے گا. اور دوسرا، آپ بلکہ دوسرے کالر جن کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں بڑا اسٹرانگلی کہ آپ پروگرام کے بعد ختم ہونے کے بعد نچلے دیے گئے نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے گا. آن ایئر ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہوتا. بہرحال آپ سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو ہیں وہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی اور بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت بہتر. فرحان آپ قاضی صاحب کے ساتھ رابطے میں آ سکتے ہیں. نمبرز جو ہیں وہ ٹی وی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، انہیں نوٹ کیجیے گا اور پروگرام کے بعد رابطے میں آئیے گا. ایک اور کالر ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں جی حبیب الرحمان بول رہا ہوں اٹلی سے. حبیب الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی اٹلی سے. جی ٹھیک ہے اٹلی سے. تو میری والدہ ہے، اس کی عمر تقریباً 70 سال یا 71-72 سال ہوگی اندازاً. ٹھیک ہے. تو وہ بیمار ہے، تو ان کا میدا جو کام نہیں کرتا، ڈاکٹر وغیرہ کو چیک اپ کرایا، وہ پاکستان میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر وغیرہ کو چیک کروایا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے. تو ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب وہ کھاتے ہیں الٹی ہو جاتی ہے، وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا. اور پیٹ میں نا وہ ایک جیسے پنجابی میں کہتے ہیں واٹسا چلنا. اچھا. وہ کہتا ہے مجھے ٹوائلٹ جانا، تو میری چھوٹی مشیرہ پکڑ کے لے کے جاتے، چل پھر بھی نہیں سکتی. نام بتائیے ان کا. تو اپنی والدہ کا حبیب الرحمان نام بتا دیجئے ہمیں. رضیہ بیگم نام ہے جی ان کا. رضیہ بیگم. اور 70 برس تقریباً آپ نے ان کی عمر بتائی ہے؟ جی 70 سے اوپر ہی ہوگی، 71-72 سال اندازن یہی ہوگی. اور والد صاحب کا نام والد صاحب کا نام بتا دیں. آپ کی جو والدہ ہیں رضیہ بیگم، ان کے والد صاحب کا نام بتا دیں. ابراہیم. ابراہیم. جی جی ٹھیک ہے. چلیں حبیب الرحمان، آپ کی والدہ کا مسئلہ ہے، اس پر بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ایک تو آپ نے رابطہ کیا ہے، دوسرا آپ خود ابھی بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر کے ساتھ تو آپ لوگ آلریڈی کانٹیکٹ میں ہیں، رابطے میں ہیں، انہیں چیک بھی کرایا ہے. ان کی طرف سے آپ لوگ کو یہی جواب آتا ہے کہ سب ٹھیک ہے. مگر یقیناً روحانیت کے اعتبار سے قاضی صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ سن لیجئے گا. اور چونکہ والدہ ہیں آپ کی، تو ہر بیٹے کو یقیناً ماں کو تکلیف میں دیکھ کر خود بھی اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ہماری تو پوری کوشش ہوئے گی کہ آپ کو جو بھی پڑھنے کے لیے قاضی صاحب بتائیں وہ واقعی میں آپ کی والدہ جو ہیں رضیہ بیگم، ان کی اس تکلیف کو دور کر دے. قاضی صاحب آپ نے سن لیا سارا کہ معدہ کام نہیں کرتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے اور پیٹ میں درد سا اٹھتا ہے کھانے کے بعد. اور 70 سے اوپر ان کی عمر ہے والدہ کی، حبیب الرحمان کی. اور والدہ کا نام رضیہ بیگم بتا رہے ہیں، اور جو رضیہ بیگم ہے ان کے والد کا نام ابراہیم صاحب. کیا کہیں گے آپ؟ حبیب الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ ہماری طرف سے کمیونیکیٹ کریں اپنی والدہ محترمہ کو کہ وہ ایک تسبیح ہے، یا بدیو یا اللہ، یا بدیو یا اللہ، 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں اور آخر میں آمین کہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی، لیکن چند دن لگیں گے. یہ نہیں، بعض تسبیحات بتاتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پڑھتے ہی ان کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا. ان کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے. یہ تسبیح کریں، باقاعدگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں. چند دنوں تک انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت بہتر. ہماری دعا آپ کی والدہ کے ساتھ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو جو بھی قاضی صاحب پڑھنے کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی کالرز جنہوں نے ابھی تک ہم سے رابطہ جوڑا ہے، رابطہ کیا ہے، آپ کو جو بھی بتایا جا رہا ہے اس پر عمل ضرور کیجیے گا. کیونکہ اگر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ لوگ کی یہ شکایت نہیں بنتی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا یا کوئی بھی آپ کی جو حالت ہے، سچویشن ہے، وہ بہتر نہیں ہوئی. کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اس لیے آپ عمل اپنا جو ہے وہ 100% کیجیے گا. 100% اس کو کریں شور کہ آپ واقعی میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مدد کرنے والی ذات، رہنمائی کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. اور وہ تو اپنے بندوں سے صرف اتنا کہتا ہے کہ اس کی جانب 1 قدم بڑھاؤ، وہ آپ کی جانب 100 قدم بڑھائے گا. جب تک کالز کا سلسلہ دوبارہ سے شروع نہ ہو، ہم اس موضوع کی جانب آئیں گے جس کا ذکر ہم نے پروگرام کے آغاز میں کیا تھا کہ قرآن پاک کی میں بات کر رہی تھی. ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں دنیا میں کس طرح چلنا ہے،
کس چیز کو کیسے بیلنس میں رکھ کر ہم نے اپنی زندگی گزار کر واپس اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں قرآن پاک ہی سکھاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت ہی زیادہ دینی فوائد ہیں، مگر دنیاوی کون کون سے فوائد ہیں قاری صاحب جو قرآن پاک میں پوشیدہ ہیں؟ صبا بیٹا آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اب اس کی جو دنیاوی فائدے ہیں اس کی فہرست تو ان گنت ہے، اس کو ہم ضابطہ گفتگو میں نہیں لا سکتے، لیکن میں چند ایک گنوا دیتا ہوں۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوتا۔ میں بینک میں دوران ملازمت میں ایک جگہ میری پوسٹنگ ہوئی تو وہاں کافی سارے اختلافات پائے جاتے تھے، تو میں نے اس بات کا چونکہ مجھے علم تھا تو میں نے ایز اے مینیجر وہ قرآن پاک کی تلاوت کی، ترجمہ اور تفسیر کی، تو اس میں بہت جلد وہاں تبدیلی آ گئی۔ اس پہ اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اس وقت پوری ایلیبوریشن تو نہیں دی جا سکتی، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں ضرور ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس کا یہ کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوتا، اور یہ قرآن پاک پڑھنے کی بہت سارے فضائل میں سے صرف ایک چھوٹی سی فضیلت ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ بالکل چھوٹی سی فضیلت ہے۔ قرآن پاک تو بہت بڑے بڑے فضائل کا حامل ہے اور اس سے ہمیں اور بہت سارے فوائد جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کا ختم ہو جانا میرا خیال ہے بہت بڑی ٹینشن ہے جو لوگوں کی اتر جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاکی ہیں، تو کام بھی اچھے سے نہیں ہوتا۔ صبا بیٹا میں نا پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کل کال لینے سے پہلے صرف 3-4 منٹ ہمیں اس موضوع پہ بات کرنے دیجیے تاکہ جو مسلمان ہیں ان کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو سکے۔ کل چونکہ ہمارا جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ہمارے ویک کا آخری پروگرام ہوگا، تو کل شروع میں ہم اسپیشلی 3-4 منٹ ضرور قرآن پاک کی دنیاوی فوائد کے حوالے سے بات کریں گے۔ ضرور کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارا ٹائم بھی شارٹ رہ گیا اور کالر بھی کافی دیر سے لائن پر موجود ہے، مگر بات چل رہی تھی اس لیے میں کال لے نہیں پائی۔ اب بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ میں نے بتانا ہے کہ میرے گھر میں نا کافی ہم ہسبینڈ وائف لڑائی جھگڑا ہوتے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، تو وہ بار بار گھر سے بھی نا کافی ٹائم وہ چلے بھی جاتے ہیں۔ جلدی سے اپنا نام بتائیے، جلدی سے اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے، جلدی سے، ٹائم تھوڑا ہے۔ رضوانہ ہے، ان کا نام اویس ہے۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ رضوانہ اپنی بھی عمر بتا دیں، اویس کی بھی عمر بتا دیں۔ میری عمر ہے 30 اور ان کی بھی 28 ہے۔ اچھا، اور آپ کے والد کا نام رضوانہ؟ منظور ہے۔ اور اویس کے والد کا نام؟ طارق۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ لندن سے۔ چلیں، اب آپ کو جتنی جلدی ہم نے آپ سے آپ کی معلومات لی ہیں اتنی ہی جلدی آپ کو آپ کے اس مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں۔ رضوانہ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے لندن سے رابطہ کیا ہے، اور قاضی صاحب وہ اس مسئلے کی انہوں نے بات کی ہے جو ہمارے ہر تیسرے گھر کا یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہسبینڈ وائفس میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اتنی اچھے سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی، مس انڈرسٹینڈنگ بلکہ زیادہ آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ دونوں مل کر اپنے گھر کی گاڑی کو چلائیں، گاڑی جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، اور وائفس کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ لیکن ان کا معاملہ خاصا سیریس ہے۔ اچھا۔ کیونکہ یہ جو سیریس سے مراد یہ ہے، میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اویس صاحب، میرا علم یہ کہتا ہے کہ کسی اور طرف توجہ دے رہے ہیں، اور آپ پر لازم ہے کہ اس پہ بریکس آپ ہی لگا سکتی ہیں، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ ہم آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ بتا سکتے ہیں اور ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ پروگرام کے بعد کر لیں، اور یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ اویس صاحب کہیں اور کنیکٹ ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، یہ میرا علم بتا رہا ہے اور یہ مجھے بڑا کافی بھروسہ ہے کہ اللہ کے عطا کی وہ علم سے بتا رہا ہوں۔ فی الحال آپ ایک تسبیح کریں، یا کبیر ہو یا ودود، یا کبیر ہو یا ودود، کسی بھی وقت کر لیجئے گا، اور پروگرام کے بعد لازمی رابطہ کیجئے گا، ورنہ کل کو گلہ نہ کیجئے گا، کوئی صاف پتہ چل رہا ہے وہ کہیں اور کمٹمنٹ، کہیں وعدے کر رہے ہیں۔ چلیں، آپ کو جو بھی بتانا تھا قاضی صاحب نے آپ کو بتایا۔ رضوانہ اس کو سیریسلی لیجئے گا، رابطے میں آئیے گا، نمبر آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تو ختم ہوا چاہ رہا ہے، جانے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہوا ہے۔ میں چاہوں گی قاضی صاحب ایک چھوٹا سا پیغام جو ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو دیا جائے۔ میں اتنا کہوں گا تمام مسلمانوں سے کہ خدا را اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ اللہ کے گھر آباد ہوں گے
تو جو ہسپتال ہے وہ ویران ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جی بہت بہتر، آپ کا بہت شکریہ قائد صاحب کہ کل کی طرح آج بھی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، سب لوگوں کے مسئلے مسائل سنے، رہنمائی کی ہے سب کی۔ جناب کل اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان اور ہمارے ساتھ جو ہمارے استخارہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں قاضی صاحب دوبارہ سے آپ کی خدمت میں تشریف لے کر آئیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔